अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ओ गॉड, मैं खुद ना लिटरली तंग आ गई हूँ। मतलब ये इतना लंबा नावल हो गया, इसको खींचते खींचते, और कुछ मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं लंबी वीडियोस नहीं बना पा रही। बट अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे बस इसको ख़त्म करना। आई हैव टू मूव ऑन एनी हाउ किसी भी नेक्स्ट नावल पे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया सच में ये। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि आगे की जितनी भी एपिसोड्स हों वो थोड़ी सी लंबी हों, ताकि ये नावल जल्दी ख़त्म हो जाए और आपका भी इंतज़ार इतना ज़्यादा ना करना पड़े जितना कि अभी करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। सीएन अंदर जाएं। टाइगर ने अपनी कार का विंडो मिरर नीचे करते रेस्टोरेंट के सामने खड़ी उसकी कार को देखा। टाइगर की आंखों पर स्याह गॉगल्स चमक रहे थे, लिहाजा उसकी नज़रों की सिमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। नीलम कार से नीचे उतर आई। उसने ड्राइवर को पैसे थमाए और अंदर बढ़ गई। उसकी आंखों पर भी गॉगल्स लगे थे, डार्क ब्राउन शेड। अंदर दाखिल होकर वो पिलर्स और रविश का अंदाज़ा करती चलने लगी। अंधेपन का मखसूस मुजाहरा जारी था। जब सामने टेबल पर बैठी एक मुतासिरकुन शख्सियत ने उसकी जानिब नज़र उठाई। वो मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान से गुजर रही थी जब उसने उसकी नज़रों को महसूस किया। कुर्सी पर गिरफ्त करके वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर कुर्सी पर हाथ पड़ा न था कि उसने दबाव डाल दिया। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। मिनहाज के सामने बैठा शख्स क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो इस मंजर में था ही नहीं, वो तो सामने वाले मंजर का अनदेखा साथी था। नीलम को गिरते देखकर वो फौरन अपनी नशिस्त छोड़कर आगे बढ़ आया। वो कुछ टटोल कर खड़े होना चाहती थी जब उसने अपना हाथ पेश किया। थैंक यू, मुलायम लहजे में कहते वो उसका बाजू थाम कर खड़ी होने लगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब, आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना पाकर उसने इधर उधर देखते पूछा। मिनहाज ने ठंडी आह भरी और वापस अपनी नशिस्त पर आ बैठा। हु इज शी? सामने बैठे डीलर ने पूछा। डोंट नो, वो मुख्तसर बोला। फिर मीटिंग वहीं से शुरू हो गई जहां थम गई थी। मिनहाज जिस तरह जानिब बैठा था वहां एक ही स्पेशल टेबल था, साउंड प्रूफ ग्लास वाल थी, कोई कैमरा इस रूम में मौजूद नहीं था। ये रेस्टोरेंट एक तरह से उसके अंडर था, जिसे 1 माह पहले ही मेजर आस अपने काम के लिए तैयार कर चुका था। उसके मैनेजर और मालिक के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि इनकार की सूरत एक बड़ी सज़ा, जुर्माना और साथ मशहूर रेस्टोरेंट भी जाएगा। अभी मुझे जल्दी है, तुम अपनी डिमांड बता दो, काम पूरा हो जाएगा। इस एड्रेस पर कल आ जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। मिनहाज ने कलाई पर मौजूद घड़ी पर वक्त देखते अपने मगरूर अंदाज़े तकल्लुम का इस्तेमाल किया और एक एड्रेस टिश्यू पर पेपर पर लिखकर बाहर निकल गया। जल्दी से काउंटर तक आया जहाँ से नीलम अभी अभी निकली थी। कौन थे ये लड़की और यहाँ क्यों आती है? उसके गार्ड्स अभी भी मीटिंग वाली जगह पर खड़े थे, काउंटर तक कोई नहीं आया था। एनी प्रॉब्लम सर? मैनेजर ने उसे दूर से ही देख लिया था, पास आकर नहायत मुख्तात अंदाज में पेश आया। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आती है? उसने अपना सवाल दोहराया। सर, ये ब्लाइंड है, जॉब के लिए आती है, मगर एक अंधी लड़की से हमारा क्या काम? मैनेजर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मिनहाज के दिल पर लफ्ज़ अंधी ने घूंसा मारा। उसको आज ही जॉब ज्वाइनिंग का लेटर सेंड करो। वो यहाँ पर भी काम करे, उसे कोई परेशान नहीं करेगा, उसकी सैलरी मैं दूंगा। वो तो जैसे इस मेहरबानी के इंतज़ार में था। काउंटर पर टेबल रिजर्वेशन की डिटेल्स हासिल करते बंदे ने उसकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। मिनहाज इज़हाक कोट का बटन बंद करता रेस्टोरेंट की एग्जिस्टेंस की जानिब बढ़ गया। उसके तमाम गार्ड साथ हो लिए। जहाँ वैसे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी रखी जाती है, उसका भी ऐसा ही इंतज़ाम था। वो एक मशहूर बिजनेसमैन भी तो था, जिसकी आड़ में वो अपने हर गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल धड़ल्ले से अंजाम देता था।
نیلم ریسٹورنٹ سے اپارٹمنٹ بالکل ایسے ہی پہنچی تھی جیسے وہ حقیقت میں ایک نابینا لڑکی ہو۔ تمام راستے اس کا رابطہ کسی سے نہ رہا، البتہ تمام راستے کسی نہ کسی کونے پر میجر آس کے بندے کھڑے تھے۔ ایک کی اطلاع کے مطابق ایم آز نے ایک شخص کو نیلم کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا۔ خود نیلم نے بھی اپنے پیچھے عام سے حلیے میں موجود ایک شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی اور خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ منظر اس شخص نے صاف دیکھا۔ اندر پہنچ کر نیلم نے ایک طویل سانس لی۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ایک ہی ڈر رہتا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ اس طرح سیمگی کی کیفیت ہر طرف وقت طاری رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک احتیاط تھی جو برقرار رکھنی تھی۔ میجر آس نے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اندر سے لاک لگایا اور اپنے بنائے گئے خفیہ رستے سے نیلم کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ بالکنی کا رستہ بند تھا۔ اس نے ہلکے سے دستک دی۔ نیلم نے ہڑبڑا سی گئی۔ خاتون نے ایک نظر اس کے خوف سے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر آس پاس دوڑائی کہ دستک کس دروازے پر دی گئی ہے۔ نیلم کے حواس اس وقت بہت کمزور پڑ چکے تھے، ورنہ لمحہ لگتا اسے آواز کی سمت سمجھنے کو۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھی اور دروازے تک گئیں۔ ٹائیگر نے ایک اور بار دستک دی۔ وہ بالکنی کے دروازے کے پاس رک گئیں۔ کھڑکی کھول کر بالکنی میں جھانکا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر پرسکون سانس کھینچی۔ اتنی دیر لگا دی اور دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ بولتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلا۔ ایم آز نے مینیجر سے تمہاری جاب کی بات کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی سب بہتر ہوگا، وہ مطمئن تھا۔ ٹائیگر ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو؟ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ آپ اپنا یہ ڈر ختم کر لیں، نہیں تو ہمارا پورا مشن ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ اتنی ٹریننگ، اتنے لیکچرز دینے کے باوجود آپ کا یہی حال ہے۔ وہ نالاں نظر آنے لگا۔ آپ ہماری جگہ ہوں تب پتہ چلے دل کتنا گھبرا رہا ہوتا ہے، اس وقت جب ہم اس کے سامنے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دن دل باہر آ جائے گا۔ آخری جملہ وہ دھیمے سے بولی۔ چڑیا کا دل تھا تو پنگے کیوں لیے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ شروع ہو گئے آپ کے طعنے؟ وہ گود میں پڑا کشن صوفے پر پٹکتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ میجر آس اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ اوبویسلی، اس نے شوز اتارتے ہوئے کہا۔ انداز سے ناراضگی اب بھی جھلک رہی تھی۔ شوز ریک میں رکھ کر آئیں۔ اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ نیلم کو سائیکا کی یاد نے آ گھیرا، وہ بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر میجر آس کو دیکھا، وہ سیل فون پر بزی تھا۔ ہیلو یس سر، وہ باہر نکل گیا۔ شوز ریک میں کیا رکھنے تھے؟ اس نے بے دلی سے ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سب سمندر کا ساحل نم ہونے لگا۔ گڑیا ناشتہ کر لو، میری بیٹی بھوکی رہے اور ہم کھانا کھا لیں، ناممکن۔ حارث بھائی کو کہیں گھر داماد بن جائیں، ہم آپ ہی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا یوں ہی لیٹے ان لفظوں کو، ان جملوں کو سنتے۔ نیلم آ جائیں، آپ کی فیورٹ میکرونی بنائی ہے ٹائیگر سر نے، وہ اندر آتے بولی، مگر نیلم کو چت لیٹے دیکھ کر واپس آ گئیں۔ اس نے ان کے کہے کو سنا ہی نہ تھا۔ میجر آس کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا اور اس نے انگلیاں موڑ کر دستک دی۔ دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھتے دبی دبی بھاری آواز میں بولی۔ ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے نیلم، کیپٹن نیلم۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے، پلیز لائٹ آف کر دیں، وہ تکیے کو اور زور سے دبوچتی بولی۔ پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ میجر آس، کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے، وہ ایک امیچور لڑکی ہے، اگر وہ جذباتی ہو تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ میجر آس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایات گونجیں۔ تم کرنل شہیر عالم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہاں ہاں دوست،
میں تو اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں، تم ایک اچھے لڑکے ہو، میں نہیں چاہتی اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک سٹار کی فائل چاہیے مجھے بس۔ اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجر آس کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھا۔ 17-18 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجر آس کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھے؟ جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منہاج نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد میں آج بھی وہ نوکیلے تار گڑے محسوس ہوتے تھے۔ جسم کے نازک حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا، اس نے کرنل شہیر عالم سے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے۔ ان تمام کربناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے تھے۔ ان کے بیٹے نے اس زمین کے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں۔ جانے کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منہاج جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے، وہ یقیناً منہاج کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا، تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے۔ مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ وہ 1 سال تک اس کے سامنے رہا، اس کی گینگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا، صرف اس لیے کہ جو درد جو تکلیف اس نے برداشت کی کوئی اور اس المناک دور سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو منہاج تو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تھا جو ناحق ظلم کر رہے ہیں معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجر آس نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں روتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا؟ ایسے ہی تو نیلم اسے سخت چاند پتھر بے حس نہیں کہتی تھی، وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے سب سے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھیں، وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر آس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا، کیپٹن حمزہ، انس، میم بشریٰ اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں، ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالا اترنا تھا۔ ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے۔ وہ تھا ہی قابل، تبھی میم بشریٰ کو نیلم کا لفظ بے حس بری طرح چبھا تھا۔ یہاں کی طرف کچن آتا ہے اور یہ کاؤنٹر اور کچن کے ٹھیک اوپر ہی چھت والا کمرہ ہے۔ مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھ آ رہا ہے، انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا، پھر پینسل چھوڑ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ دن میں میورک کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلب کی مصروفیات، ان کی نیند تو اب خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میم پلیز ایک اسٹرانگ کافی، انس نے گزارش کی۔ وائی ناٹ؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ میورک کو ہم نے ٹریپ کر لیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا وہ اتنی جلدی ہم پر بھروسہ کرے گا، اپنے کام نکلوائے گا۔ بس مشکل ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی راز بتائے، اس کے لیے ایک پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایجنٹ 61 نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل 100% وہ بہت شاطر انسان ہے، عابد کے ذریعے اس سے ملے ہیں، تب بھی اتنا ریزرو، اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینے لگ جاتے۔ انس نے اس کے خیالات کی تصدیق کی۔ عابد بحری سفر کے ذریعے اسلحہ سمگل کرنے میں میورک کی مدد کرتا تھا۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے عابد کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے عابد کو ان کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کو اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتے، جس کے خوف سے وہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا۔ وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں ہراساں کرتے، بس ایک طرح سے عابد کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا، یہ خاص اس مشن کے لیے تھا اور MM2 ٹیم کے لیے، جنہیں تہخانوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں 3 کمرے موجود تھے، ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا تو دوسرے کے ساتھ اسٹور روم، اور اسٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا جو اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا تھا، اسے کھولنے سے تہخانے کا رستہ آتا تھا جہاں عابد کا خاندان قید تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے۔ ان کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ عابد نے ہمیں جتنی انفارمیشن دی ہے،
میں نے ٹائیگر کو بھیج دی ہے، یہ ایک اچھی خبر تھی۔ وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر۔ انس ٹانگیں پسار کر آدھا لیٹا اور بیٹھا تھا۔ اس طرح ہمیں ویسے ہی ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک طرح سے عابد کو جو معلوم تھی اسلحے اور میورک کے متعلق وہ بھی مل گئی، اور میورک کی گینگ کا حصہ بننے کا موقع بھی۔ ایجنٹ 61 بھی پرجوش تھا۔ بس کسی طرح کلب کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے۔ میم بشرا کی چائے کی ٹرے لے کر اندر آئیں۔ انشاءاللہ یہ بھی جلد ہو جائے گا، ایجنٹ انس نے مسکرا کر کہتے اپنا مگ اٹھایا۔ اس میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی بات پر میم بشرا اور ایجنٹ 61 ہنس پڑے۔ کیپٹن نیلم اٹھ جائیں، 1 منٹ سے پہلے آپ باہر ہوں۔ کچھ دیر بعد میجر آس بھی اس کے روم میں آیا تھا، جہاں اس کی واچ، ہیئر بینڈ، شوز سب ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے تکیہ کھینچا۔ نیلم نے خوفناک نظروں سے اسے گھورا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی ہو چکے ہیں، وہ چیخی اور دوسرا تکیہ منہ پر لے لیا۔ میجر آس نے وہ بھی کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اسے بلا کا غصہ آیا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو آنکھیں غضبناک۔ چیخیں مت، گلا خراب ہو جائے گا۔ وہ تکیے بیڈ پر درست کرنے لگا۔ نیلم اسے گھورنے لگی۔ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے۔ واش روم گیا، ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ابھی تک ویسی ہی بیٹھی ہیں، اتنی ضدی کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آپ اتنے اچھے بننے کی اداکاری مت کیا کریں، زہر لگتے ہیں ہمیں۔ وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوفزدہ تھی۔ کبھی اسے وہ اپنا خیر خواہ لگتا تو کبھی دشمن۔ جس سے محبت ہو وہ زہر لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے تپانے لگا، مگر اس کے برعکس اس نے عجیب سا سوال کیا، ایسا سوال جس نے میجر آس کی ہستی ہلا دی، اس کے زخم کھوش ڈالے۔ آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا درد محسوس نہیں کر سکتے میجر آس۔ گھر سے دور رہنے کی تکلیف، آپ ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہی ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ کیا بابا اب بھی ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے بغیر؟ آلو کے پراٹھے بناتے، کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ایڈونچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا۔ میجر آس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا۔ آپ کو اپنی فیملی کی پکچرز چاہیے؟ میں لا دوں گا۔ اب رونا بند کرے، شاباش اٹھیں۔ پرومس؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ وعدہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اور میجر آس ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیلم رغبت سے کھا رہی تھی، کچھ دیر والی اداسی کی ہلکی سی رمق بھی اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دوران مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ بصورت دیگر ہماری فیملی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا۔ نیلم کا منہ میں جاتا میکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، دو ٹوک جواب آیا تھا۔ اور دوسروں کی ذاتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت دخل دیتا ہوں، وہ بھی اپنے ازلی تیکھے انداز میں بولی تھی۔ بالکل، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا۔ ایک سپائک کسی بھی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت گھس سکتا ہے، جیسے آپ ہم لوگوں کی زندگیوں میں گھس آئے تھے بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں میرے۔ اب اپنا آپ انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھا جائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10، ہماری مرضی۔ اس نے باؤل سے اور میکرونی پلیٹ میں ڈالنا شروع کی تھی۔ کہاں کھانا نہیں کھانا تھا، کہاں میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف۔ میجر آس دیکھ کر رہ گیا۔ منہاج چیرے کی سمگلنگ کے لیے کچھ اور بندے ہائر کرو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2-3 مہینے بعد 4 لوگ کتنے کے ہیرے لا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کی سیکورٹی بھی حکومت نے سخت کر دی ہے۔ جب سے ایک شخص 1 ٹن ہیروئن کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا ہے، کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟
ایماس پلازا کے ڈرائنگ روم میں آج اسد زبیر لغاری براجمان تھا۔ شیشے کی بڑی سی میز پر انواع و اعلیٰ اقسام کے پکوان سجے تھے۔ وہ بہت کم اس کا مہمان بنتا تھا کیونکہ سیاسی لوگوں کی صبح کی واک سے رات کے کھانے کے مینیو تک میڈیا کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے مسائل کی جانب توجہ کم صحیح، مگر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا ناشتہ نہ رہ جائے اس کی کوریج لازمی ہے۔ بس ایسا ہی کوئی ڈر اسد زبیر لغاری کے دماغ میں بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے ہوئے پولیس مقابلے میں ماری گئی تھی؟ وہ ہیرو کی بات کر رہا تھا اور منہاج لڑکی کی۔ ارے اسٹیمپ پیپر لے آؤ تم۔ وہ بیزار ہوا۔ میں نے زوئی کو دیکھا ہے۔ وہ سگار جلائے بیٹھا تھا، اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا۔ فضا میں ملگجا سا اندھیرا چھا رہا تھا، اس کے چہرے پر پراسرریت تھی۔ کیا تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیر خان نے ٹانگ نیچے اتاری اور تھوڑا آگے کو ہوتا بولا۔ وہ لڑکی اس کی ہم شکل ہے، بس وہ تو دیکھنے سے ہی کالج گرل لگتی ہے، جبکہ زوئی اگر زندہ ہوتی تو کم از کم بھی 28 سال کی عورت دیکھتی۔ کوئی کسی سے اتنا میچ کیسے کر سکتا ہے؟ منہاج نے سنجیدگی سے کہتے سگار ایشٹرے میں جھاڑا۔ کچھ تو فرق ہے ہی، جیسے لمبے بال اور حد سے زیادہ معصومیت۔ کمال لڑکی ہے، زبردست۔ وہ ہلکی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ بکواس بند کرو، اپنے کام کی بات کرو۔ وہ ایسا رد عمل دینا نہیں چاہتا تھا مگر یہ سب قدرتی تھا، بے اختیاری تھا۔ میں نے تو کام کی ہی۔ اچھا چپ کرو، میرا دماغ خراب کرنا۔ اس وقت چائے پی کر جانا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ انتہا کی بیزاری اور بدتمیزی تھی اس کے انداز میں۔ سگار پھینک کر وہ اپنا کوٹ صوفے کے پشت سے اٹھاتا نکل گیا۔ سر، مینیجر نے اس لڑکی کو جاب کے لیے کال کر دی ہے سر، اور اس کا ایڈریس وہی ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا۔ کیز ابھی تک میرے پاس ہیں۔ جو گارڈز اس کے پیچھے چھوڑے ان کی رپورٹ کے مطابق وہ لڑکی ایک عورت کے ساتھ رہتی اور کبھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ 2-3 بار وہ عورت ہی اور راشن لینے کے لیے گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پیٹر بول رہا تھا۔ گڈ، اس لڑکی کے ایک ایک کام کی رپورٹ دینی ہے مجھے، اور کیز مجھے دو۔ منہاج کے کہنے پر اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور اس کو تھما دی۔ منہاج اسحاق کی نظریں لوہے کی چابی سے چپک گئیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ مبارک ہو، بہت بہت آپ کو، آپ کی جاب لگ گئی، کیپٹن حمزہ نے شوق ہوتے کہا۔ پہلی پیج سے آپ ہمیں ٹریٹ دیں گی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہوتا تھا، اس کا کام بنتا نہیں تھا۔ اوپر والے اپارٹمنٹ میں صرف میجر آس ہی آتا تھا۔ اکثر وہ باہر مشن کے کسی پارٹ پر کام کر رہا ہوتا تو کیپٹن حمزہ کو اوپر جانے کا کہہ دیتا یا کبھی کوئی کام، مگر اب وہ میجر آس کے کہے بغیر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ سینس آف ہیومر؟ اچھا آپ کا، مگر مجھے ہر جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ سپائی ایئرپیس کی لوپس جو آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں ان کی تصحیح کرتے بولی۔ جس جوک پر آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیپٹن حمزہ، ویئر آر یو؟ اس کے سیل پر میسج آیا۔ کمنگ سر۔ وہ نیلم کو دیکھتا نیچے والے اپارٹمنٹ میں آیا جہاں میجر آس ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 10-12 ساتھی تھے، لگتا تھا کوئی میٹنگ ارینج کی گئی ہے۔ اس کے آتے ہی میجر آس نے اپنی نشست سنبھالی۔ میموری ملی ہے اس کا زیادہ تر ڈیٹا سینٹرل جیلوں کا ہے، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، ملتان، میورک کے بندے سے جو چپ ملی ہے پشاور ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی CIA کا بندہ تھا جو امریکن سپائی کو سینٹرل جیل سے نکلوانے کے چکروں میں ہے۔ میجر آس رکا۔ کتنے جاسوس ہیں؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ 2 امریکی جاسوس اس وقت ہماری قید میں، اور ان دونوں کے بارے میں میڈیا کو نہیں پتا۔ 2 سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے 2 سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بات بہت اچھالی گئی تھی، مگر اس بار ہم ان جاسوسوں کو میڈیا پر لانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشادہ ہو جاتے۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ اور اسلحے کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ ایک اور سوال آیا۔ ان کو جس سپائی کی تلاش ہے اس کا نام ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر سینسٹیو انفارمیشن ہے جسے شیئر کرنے کی پرمیشن نہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور CIA کے سپائی لاہور ملتان کی سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو فرار کرانا ہے۔ سر، اس انفارمیشن نے ہمارے مشن میں تو کوئی ہیلپ نہیں کی، ایک دل جلے نے منہ بگاڑا۔ کم آن، جس کام میں ملک کا فائدہ اور اس پر کبھی منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ سوری سر، نیلم کا بھائی ہوتا تو اتنی جلدی شاید نہ سمجھتا۔ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ تم دونوں پلیز اس CIA کے ایجنٹ کی سیکنڈ کی لوکیشن اپنے ریکارڈ میں رکھنا۔ اس نے جاتے ہوئے ساتھیوں میں سے 2 کو مخاطب کیا۔
سر کیپٹن نیلم کو مینیجر کی کال آ چکی ہے، جاب کنفرم۔ ان سب کے جانے کے بعد کیپٹن حمزہ بولا، سچ اے گڈ نیوز۔ اس نے دلکشی سے کہا، ٹائیگر سر، ہم اے ایس پی کو چھڑا لیں تو مجھے لگتا ہے وہ اسلحے کے مطابق ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے اور ایک انسانی جان کی بھی۔ کیپٹن حمزہ نے بہت مشکلوں سے اسے تجویز پیش کی۔ ٹائیگر کے غصے سے وہ خائف تھا۔ ہوں سوچتے ہیں اس بارے میں ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ویسے بھی اے ایس پی اپنے گناہوں کی بڑی سخت سزا بھگت لیا ہوگا۔ عالی شان محل نما عمارت جسے ایماس پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست، جبکہ سی آئی اے را اور آئی ایس آئی کی نظر میں ایک دہشت گرد کی حرام کی کمائی، لال مادہ بہانے کی اجرت۔ آسمان کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا اور کھس کھائیں، اور ٹن کی آواز نے 12 بجنے کا عندیہ سنایا۔ 6 دسمبر 2015۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا، صاف شفاف، معصوم، شرارتی چہرہ کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہمراز، اس کی ہمدم، اس کی ہم قدم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی۔ جدہ شہر کی سرزمین پر ان کے قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑی تھی۔ وہ 2 کمروں کے اینٹوں سے کچے آنگن کے سرسبز درخت پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند اور منہاج کو نہیں، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ منہاج کے جسم پر چیونٹیاں ریگنے لگی، یاد آنے لگیں تلخ یادیں، تلخ زمانے، کربناک سانحے۔ بھیا، آواز میں کتنی شیریں تھیں یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے دبے 13-14 برس گزر گئے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ایماس پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا وہ تصویر نہیں حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات، اس کے لب کپکپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ کائنات، تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا، تم نہیں رہی، کوئی نہیں رہے گا۔ سنا تم لوگوں نے؟ میں سب کو مار دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ میرے وہ کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میرے امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے تم سب، مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ چیخ چیخ کر دہرائے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اس سے ہے، ہر دکھ صرف اس کے لیے ہے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی احساسات کی بنا پر، حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی تو ستاروں نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ مہتاب کو روئی سے مشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنی لپیٹ میں لے کر سحر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کی پابند سرحدوں پر تعینات تو سمندروں کے حوالے کرتے فضا کے جانباز سپاہی تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہیں صفے میں کھڑی تھی۔ ریسٹورنٹ کا وقت 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقے اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ فولڈڈ لائف شوز کے اندر تھی اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کا آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا۔ بس اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹے پورے ریسٹورنٹ کا نقشہ یاد کروایا اور ٹیبل نمبرز بھی۔ ایک نابینا لڑکی کو نوکری پر رکھنا سراسر بے وقوفی تھی دوسرے ویٹرز اور ورکر کی نظر میں۔ بعد میں اس کی انتہا کی خوبصورت اور مسحور کر دینے والے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج منہاج آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس نے میورک کے ذریعے اطلاع دی کہ منہاج آج بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شعلے بھڑکیں۔
شہر قائد اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، بازار بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ چھوٹی بڑی تمام درسگاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر کے بڑے شہروں کی پرونق جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مال روڈ پر لوگوں کا بہت رش ہے۔ پولیس اہلکار کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ ڈی آئی جی سندھ کے مطابق سیکرٹ سروسز کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ جی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائی جا رہی تھی اور آرڈر پلیس کرتی ویٹرس کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا، اسے 1 درجن بچہ چاہیے، خود کا شملے کروانے ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، جب سایہ چھوٹا ہوا جا رہا تھا، جب ڈھابے پر ایک کھانا کھاتے امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا، اس بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تخریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ چل ایک آکے میرا کھانا نہ بنائیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آ رکی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھونپڑیاں اور کچے مکان جس میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جنہیں جنت کا خواب دکھا کر ان سے ہزاروں جانیں لی جاتی تھیں اور شہادت کی لالچ دی جاتی تھی۔ پیٹر جب اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا تو امداد بلوچ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی۔ جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا، پیسہ میں دے چکا ہوں، اس نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیٹر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالیں۔ اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے سانپ کو، امداد بلوچ دور ہوتے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولا۔ بہت عرصے سے یہاں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین مانو بھروسے کا آدمی ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، بدلے میں بس ایک ہی چیز چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا؟ رابطہ؟ فٹ جواب آیا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچتی تھی، اندر داخل ہوتی اسے وہی سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا۔ پولیس نے سٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اس نے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ منہاج نے آج بم بلاسٹ کروانا ہے اور اس خبر نے سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹوں سے برباد کر رکھا ہے، خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے یہاں سے نکلی تھی، آتے آتے 7:30 ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا اسٹالر اتارنے لگی، بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا یا ریموٹ اٹھا کر LED آن کی جہاں نیوز اینکر سب کچھ کہے جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹریکر پکڑے گئے تھے اور وہ بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ سب دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہو، اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہو شاید۔ ٹائیگر کی ڈیوائس آف جا رہی تھی، نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سر نے منع کی ہے باہر نکلنے سے اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہے۔ ممکن ہے ایماس کی اس میں بھی کوئی چال ہو۔ خاتون نے اسے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے، اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی، سفید مورنی جیسی رنگت پر پانی شبنمی قطرے کی مانند چمک رہے تھے۔ چادر لے کر وہ سورہ یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر راس، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزا، کیپٹن ایریچ، سیکنڈ لیفٹیننٹ سمعان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی، چونکہ کیپٹن منزا اور ایریچ کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سمعان بلوچ میں ہونے والی دہشت گردی کے مشن پر تھے، اس لیے وہ امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سن بچے لے کر جا رہا ہے۔ جنہوں نے اسی وقت میجر راس کو اطلاع دی کہ اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر وہاں چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اس لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر
حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا۔ وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشنز بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر آس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا اور اس کا کہنا تھا کہ پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی مگر اس کی گاڑی پر چوکی سے بآسانی نکل کیسے گئی۔ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں ایک خودکش بمبار بھیجا ہے تو اسے اسی وقت سے پہلے پکڑ کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات 11 بجے کے قریب میجر آس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے جہاں ایک اور مسئلہ ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی سمگلنگ میں احماس کی گینگ کا حصہ بنے تھے، تو وہ آج کی رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر آس کو حیرت ہوئی، یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر آتے ہی وہ دبے دبے لہجے میں غرایا، سر وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی سمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی آنا جانا بڑھ جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت برا حال ہے سر، اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا۔ تم لوگ ابھی تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین آ کہاں سے رہی ہے۔ کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، ان کو انجیکشن لگائے تو سانس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے سر۔ میجر آج سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر کو صوفے پر لگے ڈھیر کو کھسکا کے بمشکل بیٹھا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتا اٹھ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کو دیکھتی ہی بے تابی و بے قراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز پر صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں، لاہور میں سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ سم احماس نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، کب سے ٹرائی کر رہے تھے ہم۔ وہ جتنا بول سکتی تھی، جتنا تیز بول رہی تھی، میجر آس اتنے ہی سکون سے اسے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی ہمیشہ کی طرح۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، وہ پہلے والی بے تابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی۔ آپ صبح ٹائم سے نکل جائیے گا کیونکہ مجھے کل پیٹر سے ملنا ہے، اس لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ہوشیار رہیے گا، کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ وہ بیڈ روم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے واپس بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اتنی اجرت میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ، آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میری بھی جگہ بنا دیں۔ اس نے میٹرس پر لیٹے حمزہ سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میجر آس اس کے برابر لیٹ گیا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو چاہے جانے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص اسے ٹھکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی، نیند رستے میں سو گئی شاید۔ واو! ہجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی، نیند رستے میں سو گئی شاید۔ اچھا ہے شعر۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سگار پر سگار پھونک رہا تھا۔ احماس پلازا کی چھت پر کھڑا وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگا رہا تھا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان بھی لائٹ سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ پلازا کا قد اتنا اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ آوروں کی بو سونگھتے پھرتے ہوں گے، اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہی کیوں ہیں جب پورا نہیں کر سکتے؟ اس نے کالی گھٹا چھائے آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی۔ یس باس۔ وہ دونوں ہمیشہ ہاتھ نیچے لٹکائے سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ISI کے آفس پر اٹیک کرنا ہے۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرانے لگے۔ ان کو بتانا ضروری ہے، ڈونٹ میس ود می۔
ہاں ہاں ہاں۔ پلازا کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے کہہ کے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے، جب آدھا فلک سو چکا ہے، کوئی جاگنے والا ہے۔ ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دلشاد بھی ہو، دل پر بات بھی ہو، ایک عالم ہے جو دل والا، جو بنا دل والا ہے۔ اوکے سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔